अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमल नॉवेल का बाब नंबर 12। या साहिबुस सजन, ए मेरे कैद खाने के दो साथियों, एक दिन मेरा वक्त भी आएगा और तुम कीमत चुकाओगे अपने किए की, और तुम देखोगे कि मैं कतअन अच्छी नहीं हूँ। एक दिन मैं आसेब की तरह तुम्हें डराऊंगी। ये मेरा वादा है जिसका अभी तुमको अंदाज़ा नहीं, मगर तुम तब ख्वाहिश करोगे कि काश हम कभी न मिले होते एक दिन, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हें रहम के लिए गिड़गिड़ाते कोई न सुन पाएगा, क्योंकि अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। सो गौर से सुनो, एक दिन तुम जवाब दोगे अपने अमाल का। बस इंतज़ार करो और देखो, और तब तुम जानोगे मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने के बाद क्या होता है। एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितनी देर लगती है या मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं कभी अपना वादा तोड़ा नहीं करती। पिटाइड मैकिक्यू की नज़म इंतकाम से। सादी यूसुफ की गुमशुदगी के 5 घंटे बाद। आज सुबह छोटा बागीचा वीरान पड़ा था। सूरज की तपिश ने सारे फूल झुलसा दिए थे। अंदर लाउंज में नुदरत के रोने की आवाज़ सबसे ऊंची थी। वो चेहरा झुकाए नफ़ी में सर हिलाए रोती जा रही थी। हम उसको ढूंढ लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फारिस नुदरत के घुटने पे हाथ रखे उनको तसल्ली दे रहा था। उसकी आंखें रत जगह के बायस सुर्ख थी और चेहरे पे तकान थी। अब कहाँ ढूंढोगे? अब तक तो वो उसे और दुपट्टे में चेहरा छुपाए और जोर से रोने लगी। उनका कंधा मसलती हुनैन भी अम्मी खुद को संभालें कहती फिर से रोने लगी थी। सैम सर घुटनों में दिए कारपेट पे बैठा था। सामने बड़े अब्बा गर्दन गिराए खामोश आंसू गिरा रहे थे। वो बिल्कुल ठीक होगा और उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। सिंगल सोफे पे घुटने मिलाकर बैठी जुमर ने बेतासुर से अंदाज में कहा तो वह सब उसको देखने लगे। वह भी इसी तरह गुमसुम चुप सी थी। तुम्हें कैसे पता? अब्बा ने सर उठाए बगैर गीली आवाज में पूछा। कोई भी बुलेट इंजरी मोहलिक नहीं थी। अगर उन्होंने उसे मारना होता तो पहली दफा में मार देते, या फिर जैसे निकाल कर ले गए हैं उसी तरह ऑपरेशन की टिकट पे मार देते। उनको वो जिंदा चाहिए, इसलिए वो इसका ख्याल रखेंगे। मगर कौन है वो लोग? भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हुनैन ने बेबसी से रोते पूछा। जुमर ने हल्के से कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, और उठ खड़ी हुई, पर्स उठाया, चाबियां निकाली। हुनैन ने तहय्युर से उसे देखा। आप कहाँ जा रही हैं? जुमर ने जवाब दिए बिना स्ट्रैप कंधे पे डाली, मोबाइल बैग में रखा। फारिस ने उसकी तरफ नजर उठाई। मैं जा रहा हूँ थाने, आप मत जाइए, मैं घर जा रही हूँ। किसी से निगाह मिलाए बिना वो मुड़ गई। हुनैन की आंखों में सदमा उतरा। आप बड़े अब्बा अम्मी सबको इतनी तकलीफ में छोड़कर जा रही हैं? जुमर को कब से उसकी आवाज आई, मगर वो कदम कदम आगे बढ़ती रही। हुनैन ने बेदर्दी से आंखें रगड़ी। ठीक है जाइए, हमारा भाई जिए या मरे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो वैसे भी 4 साल से उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा था। जुमर के कदम लम्बे भर को थमे, फिर वो आगे बढ़ गई। हुनैन कम अज कम इस वक्त लड़ाई मत करो, वो खफगी से टोकता उठा। हुनैन ने सिर्फ मलामती नजरों से उसे देखा और रुख फिर गई। अम्मी घुटा घुटा सा अभी तक रो रही थी और बड़े अब्बा के ज़ईफ चेहरे पे आंसू नूस टपक रहे थे। वो अब किसी को नहीं मिलेगा, मेरी उम्मीद खो गई है, वो दुखी दिल से कह रहे थे। जो ख्याल थे ना कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों के असास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। उसने नेक्सी का दरवाज़ा खोला तो अंदर सन्नाटा था। वो इसी जर चेहरे और बिना आंखों के साथ अंदर दाखिल हुई। फिर लकड़ी के जीनों पे कदम रखती चढ़ती गई। एक हाथ रीलिंग पे था, दूसरे में पर्स और खाकी लिफाफा थाम रखा था। अपने कमरे में आके जुमर ने पर्स फर्श पे डाल दिया, फिर खाकी लिफाफा खोला। फुल साइज तस्वीर निकली, फटे होंठ, सुर्ख निशानों और जख्मों वाला चेहरा लिए बंद आंखों से लेटा सादी खून आलूद लिबास। जुमर ने एक के बाद एक तस्वीर सामने की। इसकी भूरी आंखें इस लड़के की बंद आंखों में जमी थीं, खुश्क भूरी आंखें। फिर यकायक उनमें पानी भर आया, इतना कि वो डुबडुबा गईं और आंसू चेहरे पे तेजी से लुढ़कने लगे।
اس نے زور سے وہ تصویریں سامنے دیوار پہ دے ماری اور گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، چہرہ جھکائے، مٹھیاں فرش پہ رکھے وہ ایک دم بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کیوں اللہ کیوں؟ روتے روتے اس نے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کیا اتنے سال اسے اس لیے بڑا کیا تھا کہ کوئی آیا پھر گولی مار کر چلا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دنیا میں کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں؟ اس نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چہرہ پیٹ پہ رکھ دیا، دائیں گال پہ آنسو لڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ کئی سال پہلے جب ہم کلام تھے ایک چشمے کے کنارے، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تو اس کا کیپر کون ہوگا؟ میں نے کہا میں ہوں گی۔ 2 سال بعد سیم پیدا ہوا، مگر اسے تب بھی پتا تھا کہ اس کی کیپر زمر ہوگی، ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی، مگر میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی، میں اسے نہیں بچا سکی۔ کیوں اللہ کیوں؟ وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میں پہلے کی طرح آپ سے بات نہیں کرتی، میں ویسے دعا نہیں مانگتی کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر ایسا نہیں تھا، میرے پاس ساتھی تھا۔ ماتھا بیڈ سے ٹکائے وہ پھٹ پھٹ کر روتے کہہ رہی تھی، کیسے کسی نے اس کو گولی مار دی، کیسے اس کو اتنی تکلیف دی؟ اللہ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا، وہ تو پھر انسان تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے 4 سال سے اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے 4 سال ضائع کر دیے، میں کہاں سے وہ وقت واپس لاؤں؟ پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں۔ سر بیڈ کے کنارے سے لگائے وہ بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ کتنے لمحے بیتے، سورج کتنا تیز ہوا معلوم نہیں، وہ اسی طرح بے خبر سی روتی گئی، یہاں تک کہ دروازہ دھیرے سے کھٹکا۔ پھر چوکھٹ میں کھڑے فارس نے اندر دیکھا تو ساری پولیس فوٹوگرافز بکھری نظر آئیں اور وہ زمین پر بیٹھی بیڈ کے کنارے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ نیچے رکھا اس کا موبائل مسلسل زوں زوں کر رہا تھا۔ زمر، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب آیا، آنکھوں میں تکلیف لیے زمر کو دیکھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس نے چہرہ اٹھایا، نہ آنسو پوچھے، بس آپ جناب کا تکلف بھی آج ختم کیا، نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بہت ہلکا سا بولا تھا، پھر جھک کر اس کا موبائل اٹھایا، بصیرت صاحب کا فون ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو فارس۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے متنفر نظروں سے دیکھتی ایک دم چلائی، جب بھی تم ہماری زندگیوں میں آتے ہو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، ہر چیز تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے نہیں پتا اسے کس نے مارا، لیکن اس کا کوئی دشمن بنا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے ایک پڑھنے لکھنے والے بچے کو جیل کچہری اور عدالتوں کے چکر میں دھکیل دیا، تم نے اس کو پتہ نہیں کتنوں کا دشمن بنا دیا۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ ملامت سے اسے دیکھتی وہ اونچا اونچا کہتی، پھر سے رونے لگی تھی۔ فارس خاموشی سے اس کے ساتھ اکڑو بیٹھ گیا اور گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے، پھر گردن گھما کر اسے یاسیت سے دیکھا۔ مجھے پتا ہے اس کے دشمن میری وجہ سے بنے ہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے لیے غلط چیزوں میں انوالو مت ہونا، مگر وہ ہوا، میں جیل میں تھا، اسے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ بددقت بول رہا تھا، اس کے انداز میں شدید تکلیف تھی۔ تم ایک ہی دفعہ ہماری زندگی سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری وجہ سے ہم اور کتنا نقصان اٹھائیں گے؟ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ دکھ پہ اب غصہ غالب آنے لگا تھا۔ وہ اس سے 3 فٹ کے فاصلے پہ اکڑو بیٹھا تھا۔ ان الفاظ پہ بھی چہرے پر کوئی غصہ، کوئی تلخی نہ ابھری۔ دستکان سے اسے دیکھے گیا، آپ جو کرنا چاہتی ہیں میرے ساتھ کر لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، بے فکر رہو۔ زمر نے تلخی سے سر جھٹکا، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی، مجھے تم سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر خیر۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور میں اپنے وعدے پہ پوری اترا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا، تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، ایک دفعہ میں شادی کو ڈھونڈ لوں پھر میں تم سے بھی حساب لوں گی اس ایک زخم کا جو تم نے میرے خاندان کو دیا ہے۔ آپ کو مجھ پہ غصہ ہے اور آپ تکلیف میں بھی ہیں، میں بھی ہوں، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے مجھے یہ کہا گیا ہو کہ اسپتال جاؤ کیونکہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد گولیوں سے بون دیا گیا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تکلیف اور دقت سے بولا تو گلے میں گولا سا اٹکنے لگا، مگر اس نے نگل لیا، لیکن میں آپ کی طرح رو نہیں سکتا، میں رونا نہیں چاہتا، میں اس ایک شخص کو جس نے میرے خاندان کو تباہ کیا ہے ڈھونڈ کر اس کی چمڑی ادھیڑنا چاہتا ہوں۔ اب کیس کی آنکھوں میں درشتی ابھری اور گردن میں رگیں کھینچتی ہوئی دکھائی دی۔ زمر نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی، مجھے کچھ مت سناؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور رخ موڑ لیا۔ گیلی آنکھیں پھر سے رگڑ کر صاف کی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، شادی سے برابر کا رشتہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے آپ کا کچھ زیادہ ہوگا، مگر اس وقت ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے ایک ساتھ مل کر اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی توانائی مجھ پہ خرچ مت کرو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی اور میں ہر اس شخص کو ڈھونڈوں گی جس میں انوالو تھا، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مگر یہ تمہاری بھول ہے فارس کہ میں اس سب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس کو تیز نظروں سے گھورتی ہوئے چبا چبا کر بولی، نہ آپ اسے اکیلی ڈھونڈ سکتی ہیں نہ میں، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تلخی سے کہتی ہوئی اٹھی،
میں اکیلی سب کر لوں گی، تمہارا کیا بھروسہ، کل کو مجھے بھی بیچاؤ۔ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے، دماغ کھول گیا، وہ تیزی سے اٹھا۔ ایسا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ غصے سے اس کے مقابل کھڑے پوچھا تو چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہیے؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے ہی غصے سے غرائی تھی۔ فارس کے لب بھیج گیا، چند لمحے ضبط سے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، کیا آپ چلیں گی؟ بدقت ضبط سے سب پاٹ سا پوچھا۔ زمر نے نفی میں سر جھٹکا اور زمین پر گرا موبائل اٹھایا۔ یہ ساری پولیس انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ جتنی ناکہ بندیاں کرا لیں اسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ساتھ ہی موبائل پہ مسڈ کالز دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناک اور آنکھیں ہنوز گلابی تھیں اور آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ فارس کے چہرے کا سپاٹ پن قدرے کم ہوا۔ مجھے پتا ہے پولیس ملی ہوئی ہے، بے فکر رہیے، ان میں سے ایک آفیسر کا وقت آئے گا۔ اور جانے کے لیے مڑا، تبھی زمر نے فون کان سے لگایا۔ جی بصیرت صاحب، وہ چوکھٹ میں ٹھہر گیا، مڑا نہیں۔ وہ عقب میں فون پہ کہہ رہی تھی آواز کو نارمل کرتے ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں ابھی تو کچھ نہیں پتا چل سکا، میں تھوڑی دیر میں گھر سے نکلوں گی پھر دیکھوں گی۔ اچھا۔ وہ رک کر سننے لگی، پھر ہنسی، تلخ سی ہنسی۔ فارس نے چوک کر گردن موڑی۔ مجھے اس قسم کی آرڈر کی توقع نہیں تھی، مگر یہ کافی جلدی آ گیا۔ نہیں مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کا شکریہ۔ موبائل رکھ کر اس کی نگاہیں اٹھی تو فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایڈوکیٹ جنرل نے بغیر وجہ بتائے معطل کر دیا ہے، اب میں پروسیکیوٹر نہیں رہی۔ اتنی ہی تلخی سے بولی۔ کیا؟ فارس کو حیرت کا جھٹکا لگا، مگر اس طرح کی معطلی غیر قانونی؟ اچھا ہی ہوا۔ زمر نے زکام زدہ ناک سپیڑتے شانے اچکا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے دشمنوں نے کی۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بارسوخ لوگ ہیں، یہ ان کی پہلی چال تھی۔ بساط بچھا دی گئی ہے اور کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ تلخی سے بڑبڑاتی وہ الماری میں ہینگر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ فارس کا ذہن ایک لفظ میں اٹک گیا، ہمارے دشمن۔ کیا اس کو خود بھی احساس نہیں کہ اس نے میرے یا ساتھی کے بجائے ہمارے کہا ہے؟ اور اس پریشانی میں اذیت اور صدمے کی کیفیت کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رنگ گئی۔ پھر وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا، کوئی آدمی نہ ملا۔ کثرے کاردار کی ڈائننگ ہال کی لمبی میز ناشتے، پھل اور مشروبات سے سجی تھی، مگر جواہرات سب چھوڑ کر پوری طرح ہاشم کی طرف مڑی۔ حق تقسی سنتی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چائے کے گھونٹ بھرتے بتا رہا تھا، آفس کے لیے تیار اور ہلکا میک اپ کیے، تازہ دم۔ جواہرات کے برعکس وہ قدرے سست تھا، سوٹ ٹائی سب درست تھا، بس آنکھیں ہنوز سوجی ہوئی تھیں۔ شادی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے اب معلوم ہو رہا ہے۔ بے حد حیرت اور افسوس سے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑا خاور اپنے جوتے کو دیکھتا رہا۔ ہاشم کی نظر بھی چائے پہ جھکی تھی۔ اس کی فیملی تو بہت ڈسٹرب ہوگی۔ جواہرات کونی میز پہ جمائے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے آنکھوں میں تعصب بھرے کہہ رہی تھی، آخر کون کر سکتا ہے یہ؟ پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا، تم نے تو؟ ہاشم نے نیپکن مٹھی میں بچھا اور خفگی سے نظر اٹھائیں۔ میں اس پہ کبھی گولی نہیں چلا سکتا، نہ یہ خاور نے کیا ہے، ہم اس کے واحد دشمن نہیں ہیں۔ اوہ، اسے سکون آیا۔ پھر گلاس اٹھا کر جوس کے 2 گھونٹ بھرے۔ خاور ہاشم نے ایک خاموش نظر کا تبادلہ کیا، مگر یکایک جواہرات کا سانس اٹکا، چہرے پہ پیشانی آئی۔ وہ کل ہمارے پاس آیا تھا، کوئی ہم پہ شک؟ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل ہمارے پاس آیا تھا۔ ہم آفس کے کل کے CCTV ریکارڈ کو کلیئر کر دیں گے، زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں، اگر پتا چل بھی جاتا ہے تو کیا ہوا، کوئی ہم پہ شک نہیں کر سکتا۔ جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا، اسپتال سے اگر وہ غائب ہوا ہے تو ظاہر اتنی زخمی حالت میں وہ تو ابھی تک زندہ بھی نہ ہو شاید۔ پھر یکایک خیال کے تحت چوکی۔ ہاشم، شادی کا یہ حادثہ، میرا مطلب ہے اس کے جانے کے بعد اب کوئی نہیں ہے تو جانتا ہے کہ ہم سب نے وہ کیا ہے؟ ہاشم نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو اس حادثے کا ذرا بھی افسوس نہیں؟ وہ نہیں، آف کورس ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً معذرتی انداز میں کہتی ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آفس جانے سے پہلے ان کے گھر چلیں گے؟ یہ تو ابھی اس کا دماغ الٹا تھا، ورنہ وہ بہت پیارا لڑکا تھا، میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ایسی ہی غارت گر والی کہانی یاد آئی جو ایک شام اسے ابتر ذہنی حالت میں سنائی تھی۔ چلو اس کہانی کا دوسرا گواہ بھی ختم ہوا، اور پہلی میری کو بھجوا دیا تم نے؟ سرسری سے پوچھا۔ جی، اسے ملک بدر کر دیا ہے آج۔ اور جواہرات کا دل مزید ہلکا ہو گیا۔ شکر۔ اوکے، اس کا دل اچاٹ ہوتا، بیزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیرو پھر ناشتے پہ نہیں آیا؟ وہ ذرا فکر مند ہوئی۔ وہ رات دبئی چلا گیا ہے، آپ جب تک پارٹی سے آئی میں سو چکا تھا، بتا نہیں سکا۔ میں نے سیل فون اٹھاتے سرسری سے اس نے ماں کو اطلاع دی۔ جواہرات نے شدید حیرانی سے چہرہ اٹھایا۔ مگر کیوں؟ دوستوں کے ساتھ پروگرام تھا، پریشان مت ہوں، اسے کچھ دن ریلیکس کرنے دیں، اور ہاں، یہ شادی والی بات اسے مت بتائیے گا، ابھی ڈسٹرب ہو جائے گا وہ۔
آخر وہ دونوں دوست تھے۔ آخری فکرہ بدقت ادا کیا، پھر جواہرات سے نگاہ ملائے بغیر وہ باہر نکل گیا اور وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے پتا ہے وہ کیوں گیا ہے، کیونکہ شہری نے آج صبح وہاں جانا تھا۔ ناراضی سے بڑبڑاتے گلاس اٹھایا۔ آپ مسز کاردار سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خاور نے اس کے پیچھے سے آ کر پوچھا تھا۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر بتا دوں گا۔ ان سے مجھے چھپا لینے دو اس بات کو۔ ابھی کوئی بھی لاپرواہی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ دبی آواز میں کہتا وہ اس کے ساتھ باہر برآمدے تک آیا تھا۔ سیڑھیوں کے سرے پہ دونوں رکے۔ ہاشم نے چہرہ گھما کر نیچے پھیلے سبزے دار کو دیکھا۔ تم نے اس ممکنہ گواہ کو چیک کیا؟ یہ پریشانی ختم ہونے کو نہیں آ رہی؟ جی، مگر ایسا کوئی گواہ پولیس کے پاس نہیں پیش ہوا، نہ ہی سعدی کے گھر والوں سے کسی نے رابطہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہ صرف نوشروہ صاحب کی ڈرگس کے باعث ہیلوسینیشن ہو سکتی ہے، مگر میں اس امکان کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاشم مطمئن تھا۔ تمہیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور زینے اترنے لگا۔ خاور سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک طویل اور اندھیرا رات بالآخر ختم ہو گئی تھی۔ حسب معمول ہاشم کاردار نے سب سنبھال لیا تھا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہیں ہم۔ چھوٹا باغیچہ ہنوز جھلس رہا تھا۔ اندر لاؤنج میں حنین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پہ ہاشم اور جواہرات ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا اپنی ویل چیئر پہ نڈھال سے لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑی زمر ان کو دوا دے رہی تھی۔ ہاشم بار بار نگاہ اٹھا کر اس کو غور سے دیکھتا تھا۔ بس مردہ اداس حنین کے برعکس وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہی وہ اور فارس سب کے بعد دکھ رہے تھے۔ فارس پھر چلا گیا۔ وہ بدلے ہوئے لباس میں تھی، سامنے کے بال پیچھے کر کے پن لگائے، باقی کھلے چھوڑے ٹاپس پہنے ہر روز کی طرح تیار لگ رہی تھی۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں زمر؟ ہاشم نے فکرمندی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پکڑاتے چوکی، چہرہ گھما کر ہاشم کو دیکھا، ہلکے سے شانے اچکائے۔ جی شکریہ۔ ابا آپ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ ابا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ سعدی کو ڈھونڈنے۔ ہاشم کی گردن کے گرد پھندا سا لگنے لگا۔ فوراً اسے حنین کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اب تمہاری امی کیسی ہیں؟ دوا دے کر سلایا ہے، بہت اپسیٹ ہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ شاکی نظر زمر پر ڈالی۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، ایک آنسو جو بہایا ہو۔ زمر ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں فون نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دیکھتا کس طرح کوئی اسے لے کر جاتا۔ وہ خفا ہوا تھا۔ جواہرات نے تعصب سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسے پتا تھا وہ سعدی کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، سعدی اس کا دوست تھا، ہاشم کو بلانا چاہیے تھا۔ ہاشم کو بلانے سے زمر اور حنین دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ یاد آیا تھا۔ ہاشم، کیا آپ نے سعدی کو بتائی تھی ایگزام والی بات؟ زمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو ہاشم نے چوک کر ہنا کو دیکھا۔ وہ بھی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ جب ایگزام میں ہنا نے اوکے میم پروسیکیوٹر۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت یہ میرے اور حنین کے درمیان ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو حنین سے پوچھ لیں، میں سب جانتی ہوں۔ صرف سعدی کو بتانے کے متعلق پوچھا ہے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اعتماد سے بولا کہ حنا کیا کہ مزید بگنی۔ اس نے زمر پہ دیکھا، گالی جتاتی نظر ڈالی۔ جو جواہرات بھی اسی اعتماد سے گردن اکڑائے بیٹھ رہی۔ زمر البتہ مشکوک نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ بھائی کو کل کسی نے بتایا تھا، یہ نہیں پتا کہ کس نے۔ کیا تم نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا؟ مجھے وہاں بہت سے لوگوں نے آتے دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، حنین کو یاد آیا، نائمہ کا بھائی سعدی بھائی کا دوست ہے، شاید اسی نے بتایا ہو۔ اور تم نے سب سے پہلا شک مجھ پہ کیا؟ ہاشم مسکرایا۔ حنین کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا۔ اہم، یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواہرات نے باری باری ان کے چہرے دیکھے۔ ہاشم نے کہ غیر اہم سی بات تھی، جانے دیجیے کہہ کر موضوع بدل دیا۔ زمر باہر نکلی تو باغیچے کے گیٹ کے ساتھ اسامہ کھڑا اداسی سے دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوپہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے پتہ سمجھا دو گے سیم؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا، فوراً سر ہلایا۔ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ آؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی کونی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماموں بھی ادھر گئے ہیں؟ جگہ کا نام لیے بغیر اس نے بتایا تو وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ جیسے ہی وہ زیر تعمیر گھر قریب آیا، زمر کے قدم مزید بھاری ہوتے گئے، چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی، آنکھوں میں نمی ابھری جس کو اس نے اندر اتار لیا۔ اللہ مجھے صبر دینا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ گیٹ کے سامنے جب وہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس نے لے لی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ پولیس نے اتنی جلدی کرائم سین دھو دیا؟ غصہ بھی اس نے اندر دبا لیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس اہلکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پورچ میں قدم رکھا تو سیم کی کونی زیادہ سختی سے پچھلی۔ سامنے فرش پہ چاکدہ خاکہ بنا تھا جدھر سعدی گرا ملا تھا۔ اپنی گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں تو گھر کے اندرونی حصے میں وہ نظر آیا
اس کی زمر کی جانب پوچھتی اور وہ اینٹوں کے برہنہ سیڑھیوں کے پاس آدھا جھکا کچھ دیکھ رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی، فارس سے فاصلہ رکھے سرخ پھیر کر کھڑی، ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ادھر کیا ہے ماموں؟ سیم اس کی طرف گیا تو وہ چوک کر پلٹا، دیکھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ فارس نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر سیم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں 2 گولیوں کے نشان ہیں اور ایک گولی اس دیوار میں بھی لگی ہے۔ وہ اتنی آواز میں بولا کہ زمر نے سن لیا اور وہ سن کر چونک کر مڑی تھی۔ کیا؟ مگر یہاں گولیاں کیوں ہیں؟ سیم نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے اینگل سے لگتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی۔ وہ اب ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملی تو وہ سیڑھیوں میں لگے سوراخ کو دیکھنے لگی۔ یہ پورچ سے ہی چلائی گئی ہے، ظاہر ہے اسی شوٹر نے چلائی ہے، مگر ادھر کیوں وہ گولی چلائے گا؟ سادی بھائی تو بالکل دوسری طرف تھے، شاید اس کا نشانہ برا تھا۔ فارس نے سرسری سے تبصرہ کیا، شاید یہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کوئی اور بھی تھا؟ وہ چونکا۔ زمر نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیم نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ پھپھو آپ کو کیسے پتا؟ میں نے ابھی معلوم کیا تھا کہ پولیس کو کس نے کال کی، کیونکہ سادی کو بروقت اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ تو وہ سیم کو بتانے لگی، آواز بلند رکھی۔ فارس اسے غور سے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمسائے میں سے کسی نے کال کی تھی اور پتہ سمجھایا تھا، مگر جب پولیس آئی تو یہاں زخمی سادی کے سوا کوئی نہ تھا اور ہمسائے میں۔ زمر نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سارا گھر تو ابھی زیر تعمیر ہے، یعنی کہ وہ شخص جس نے پولیس کو کال کی اس واقعے کا عینی شاہد ہے اور وہ اس وقت یہیں ہوگا۔ زمر نے نگاہیں پھیر کر فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کی کال کرنے والی کوئی لڑکی تھی اور وہ مڑ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر سیم پیچھے لپکا۔ وہ کیا ہمیں یہاں اور نہیں کچھ تلاشنا چاہیے؟ مثلاً کوئی نشانی، کوئی ثبوت، کوئی فنگر پرنٹ؟ سب دھل کر تباہ ہو چکا ہے سیم، ہمیں اس کو وہیں ڈھونڈنا ہے جہاں وہ کھویا تھا۔ وہ جیسے صرف یہ جگہ دیکھنے آئی تھی، کسی اور چیز کی امید نہ تھی۔ سیم اور وہ ساتھ ساتھ چلتے واپس آئے تھے۔ فارس چند قدم پیچھے تھا۔ سیم اندر چلا گیا اور وہ ابھی باغیچے کے دہانے پہ تھی جب اس نے عقب سے پکارا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، ان کی انتظامیہ نے۔ زمر بات مکمل ہونے سے پہلے ایڑیوں پہ گھومی۔ ان کی انتظامیہ نے پولیس کو نامکمل CCTV فوٹیجز دی ہیں، میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مکمل فوٹیجز کیسے نکلوانی ہیں، اور وہ میں نکلوا لوں گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، میرے راستے میں بتائیے۔ سر سپاٹ سا کہتی وہ واپس مڑ گئی تو فارس نے ایک تاسف آمیز سانس لے کر سر جھٹکا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس جیسے ہی اندر گیا، ہاشم باہر آتا دکھائی دیا۔ مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی باغیچے کے جل سے پھول دیکھ رہی تھی جب وہ عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ، ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا۔ چند لمحے کی خاموشی چاہیے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر ہو جائے گا۔ ہاشم نے تھوک نکلا۔ جس وقت سادی کو گولی لگی اس وقت مڑ کر گھر کو دیکھا جہاں ابھی وہ اندر گیا تھا۔ فارس کہاں تھا؟ زمر نے چوک کر اسے دیکھا اور پھر گھور گھر کو۔ کیا مطلب؟ یہ عجیب بات نہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے باعث وہ جیل گیا تھا، اور پھر جب وہ جیل سے نکلا تو ایک اور ٹریجڈی ہو جاتی ہے؟ سرسری انداز میں کہتے وہ زمر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زمر پلک بھی نہ جھپک سکی۔ وہ اس کا بھانجا ہے ہاشم، جیسے وارث اس کا بھائی تھا اور زرتاشا اس کی بیوی تھی۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ فارس کا شادی والے واقعے میں کوئی حق نہیں ہے، وہ اس وقت کہیں اور تھا۔ اوہ کم آن زمر۔ ہاشم نے بیزاری سے ہاتھ چہرے کے آگے جھلایا۔ اس کے پاس ہمیشہ ایلیبائے ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیسے اعتبار کر سکتی ہیں؟ وہ فارس ہے، اس سے کچھ بھی بعید ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ نے اس سے کیوں شادی کی، اور میری نزدیک تو اس کے جرائم میں آج ایک جرم کا مزید اضافہ ہو گیا۔ اب وہ وقت ہے جب آپ کو فارس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ زمر نے لب بیچ لیے اور تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ اس کا ایلیبائی کون ہے؟ اس دفعہ کون ہے؟ اس نے استحصائیت سے سر جھٹکا۔ میں، اور اس وقت میرے ساتھ۔ لمبے ور کو وہ کچھ بھی نہیں بول سکا، پھر وضاحتی انداز میں گویا ہوا، میں فارس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، میں اپسیٹ ہوں، ساتھ ہی میرا دوست تھا، اور اوکے ہاشم ایک بات۔ وہ ایک ہاتھ اونچا کر کے اس درمیان سے ٹوکتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے سر میری سے بولی، آپ فارس کو اتنا ناپسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، آپ سادی کو پسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، اس لیے میری یہ بات پہلی اور آخری دفعہ دھیان سے سنیے، فارس نے یہ نہیں کیا، اپنے پچھلے اعمال کا وہ حساب دے گا، مگر آپ نے اگر اپنے خاندانی تنازعات کے بدلے کے طور پہ فارس کے خلاف میرے بھتیجے کی ٹریجڈی کو استعمال کرنا چاہا تو آپ مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے، دوست ہم پہلے بھی نہیں تھے۔ ہاشم نے ٹھنڈی سانس بھری، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، موضوع ختم ہو۔ وہ ایک سلگتی نگاہ اس پہ ڈال کر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کے قریب آئی تھی کہ کھلا دروازہ اور فارس باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر رکا اور ہٹ کر راستہ دیا۔ زمر آگے نہیں بڑھی، وہیں کھڑے فارس کو دیکھ کر کافی صاف آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میری کار میں کچھ مسئلہ ہے۔ کنکیوں سے نظر آ رہا تھا کہ باغیچے میں کھڑا ہاشم ہلکا سا چونکا تھا۔
ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फारिस एक संजीदा मगर हैरान नजर उस पर डालकर आगे चला गया। जुमर अंदर आई, कमरे से अपनी एक दो चीजें उठाई तो लाउंज में बैठी जवाहरात की आवाज समात में पड़ी। अब तुम लोगों को इस जगह नहीं रहना चाहिए, ये इलाका महफूज नहीं है, वो हुनैन से कह रही थी। जुमर ठहर कर कुछ सोचने लगी, फिर सर झटक कर बाहर निकल आई। पर्स कोनी पे लटकाए इसने बाहर कदम रखा तो देखा फारिस गाड़ी की तरफ जाते हुए रुककर हाशिम से कुछ कह रहा था। दोनों का अंदाज आम और सरसरी था। जुमर खामोश नजरों से उनको देखते हुए कार की तरफ चली आई। अपनी मंजिल की राह ढूंढो तुम, मेरे गम से पनाह ढूंढो तुम। चंद मिनट बाद जब कार सड़क पर रवा थी तो फ्रंट सीट पर बैठी जुमर ने मोबाइल पे चलता हाथ रोक कर सरसरी से पूछा, हाशिम तुमसे क्या कह रहा था? वो ड्राइव करते हुए चौंका, रुख जरा फेर कर उसे देखा। वो सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछ रहा था। क्या तुमने उसे किसी मुमकिन गवाह का बताया? नहीं तो इसको कुछ मत बताना। क्यों? फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जुमर ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में वही अजली सर्द मेरी थी। ये मत समझना कि तुम्हें फेवर दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि शादी के किसी केस की तफ्तीश पे हाशिम असरअंदाज हो। कहते हुए वो चेहरा मोड़कर खिड़की के बाहर गुजरता ट्रैफिक देखने लगी। हाशिम ने मुझे कहा है कि ये वाकया मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूं। स्टीयरिंग व्हील पे इसके हाथों की गिरफ्त सख्त हुई। बेयकीनी से इसने जुमर को देखा। ये कहा उसने। उसके काम सुर्ख हुए, आंखों में तैश उभरा, फिर लब बीच लिए और गुस्से से एक्सीलेटर पे पांव का जोर बढ़ा दिया। अंदर ही अंदर लावा सा उबलने लगा था। मुझे पता है इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन अपने पिछले अमाल का तुम हिसाब दोगे। एक दफा ये मामला खत्म हो जाने दो। बाहर देखती वो तलखी से कह रही थी। जब इसने जोर से ब्रेक पे पैर रखा, कार झटके से रुकी। वो बख्तियार डैशबोर्ड पे झुकती गई मगर खुद को संभाल लिया। गुस्से से सिर उठाकर उसे देखा तो वो इससे ज्यादा इश्तियाल से उसे घूर रहा था। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। वो गुस्से से घुराया था। जुमर जरा पीछे हुई। हाशिम को देख लूंगा मैं, मगर अब आप भी लिहाज नहीं करूंगा मैं आपका, इसलिए आइंदा मेरे आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत देख लिया मैंने अपने घर वालों को कत्ल होते और खुद पे इल्जाम लगते। आज के बाद कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैंने क्या करना है, समझी आप? आंखों में तपिश लिए उसको देख कर कहते वो कार से निकला और ठाक करके दरवाजा बंद किया। वो तनफ्फुर और बेबसी से उसे घूरती वहीं बैठी रही। कार अस्पताल के सामने रुकी खड़ी थी और वो चाबियां जेब में डालता अब उस तरफ जा रहा था। चंद मिनट बाद वो अस्पताल में एक कमरे के बाहर खड़े थे, बैग कोने पे टिकाए, सनग्लासेस घुंघराले बालों पे ऊपर चढ़ाए। वो आज सियाह पजामे पे हल्की सब्ज लंबी कमीज पहने हुए थी और सब्ज दुपट्टा दाएं कंधे पे था। सुकून से खड़ी वो फारिस और सिक्योरिटी ऑफिसर को बहस करते देख रही थी। सिक्योरिटी टीम के दो अफराद और दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए। सर, मैं आपको बता चुका, हमने पुलिस के हवाले सब कुछ कर दिया। अगर आपको मजीद कोई फुटेज निकलवानी है तो कोर्ट ऑर्डर लाने होंगे, वरना मैं आपको इस कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगा। और आपका कानून उस वक्त कहाँ था जब मेरे भांजे को अस्पताल से अगवा किया गया? हाँ, गुस्से से बोलते उसकी आवाज बुलंद हो रही थी तो वो घुंघराली लट उंगली पे लपेट रही थी। सर, मुझे मजबूरन सिक्योरिटी से आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा, सर्द लहजे में कहते ऑफिसर। साथ में उसे तेज नजरों से घूर भी रहा था। पीछे खड़े दोनों एहलकार आगे हुए, हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। ए, हाथ ना लगाना। इसने सख्ती से हाथ उठाकर उनको रोका। अस्सलाम वालेकुम। वो नरमी से मुस्कुराती खनकारी। फारिस ने बस एक तेज नजर उस पर डाली मगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर को देख रही थी। मैं जुमर यूसुफ हूँ, डिस्ट्रिक्ट। मैं, मुझे पता है आप कौन है, और नहीं, हम आपको टेप कोई नहीं दे सकते। अगर आपको टेप चाहिए तो वारंट लेकर आए। इसने सख्ती से जुमर की आंखों में देखकर कहा। वो इसी तरह मुस्कुराती रही। ओके, कल अदालत खुलेगी तो मैं वारंट ले आऊंगी, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैं किस फुटेज का वारंट लाऊंगी। मैं आपको बहुत तहम्मुल से, कल जब मैं कोर्ट जाऊंगी तो जानते हैं किन के वारंट निकलेंगे? 16 मार्च का जब एक मेंबर कौमी असेंबली की नौकरानी का इल्लीगल एबॉर्शन आपके हॉस्पिटल में हुआ था। 27 जनवरी का जब आपके वार्ड से 2 मौलूद बच्चे गायब हुए थे। और आपकी फार्मेसी के रिकॉर्ड्स का सर्च वारंट भी, जहां पिछले 3 महीने में आपके एक खुद साख्ता मल्टीविटामिन ने आधा दर्जन औरतों के मुबैना तौर पे मिसकैरेज करवाए थे। और जहां तक मुझे मालूम है वो मल्टीविटामिन अभी मुकम्मल तौर पे अप्रूव्ड नहीं हुआ। तो पता है क्या ऑफिसर, ये एक अच्छा और बड़ा अस्पताल है, मगर ये एक प्राइवेट अस्पताल है और सरकार एक निजी अस्पताल के साथ क्या कर सकती है ये हम दोनों जानते हैं। सो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए। एक सांस में तेज तेज बोलने के बाद वो रुकी और मुस्कुराकर बारी बारी इन तीनों के चेहरों को देखा। ऑफिसर इंचार्ज गुस्से भरी बेबसी से उसे घूरता रहा। मैम, मुझसे पूछिए ऑफिसर कि मुझे क्या चाहिए। उसने जब से गहरी सांस ली। आपको क्या चाहिए? जब आप सामने से हटकर मुझे कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता देंगे तभी मैं बता सकूंगी। ऑफिसर चंद लम्हे से घूरता रहा, फिर दूसरों को इशारा करता एक तरफ हटा और दरवाजा खोल दिया। जुमर ने एक चुपती हुई मगर फातिहाना नजर फारिस पर डाली।
جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور آگے بڑھ گئی. بظاہر انہیں سخت تاثرات کے چہرے پہ طاری کیے وہ اس کے عقب میں اندر داخل ہوا. چند منٹ بعد ایک کمپیوٹر اسکرین کے سامنے کرسی پہ موجود CR انچارج فولڈرز کھول کر ان کو مطلوبہ فوٹیجز دکھا رہا تھا. زبان اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ذرا جھک کر دیکھ رہی تھی اور فارس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا. 2 لوگ تھے. وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑاتی جہاں کوریڈور میں 2 ماسک والے وارڈ بوائز اسٹریچر لاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اسٹریچر پہ لیٹے لڑکی کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی مگر سر سے ذرا سے گھنگریالے بال نظر آتے تھے. زمر کے حلق میں آنسو کا گولا پھنسنے لگا مگر اس نے پلکوں کو چپک کر نمی اندر دبا لی. یہ فوٹیج پولیس کے پاس بھی ہے, یہ نہیں چاہیے. فارس نے بیزاری سے آپریٹر کو دیکھا تھا. لفٹ کی فوٹیج کہاں ہے؟ آپریٹر نے سر ہلا کر ایک اور فولڈر کھولا. تھیٹر میں اسٹریچر لانے سے قبل وہ دونوں لفٹ سے اترتے. یہ اس سے پہلے کی ٹیپ تھی. لفٹ میں وہ دونوں کھڑے تھے. ان کے سروں پہ سبز ٹوپیاں اور چہرے پہ سبز ماسک تھے. دفتن ایک وارڈ بوائے جس کا رخ کیمرے کے سامنے تھا. اس نے چھینکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا, پھر چھینک مار کر ماسک ہٹایا, رومال سے منہ صاف کیا اور ماسک درست کر لیا. پیچھے کرو. آپریٹر نے پیچھے کر کے روکا اور تصویر کو بڑا کیا. وارڈ بوائے کا چہرہ کافی واضح تھا. وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا اور اس کی گھنی مونچھیں تھی. کیا آپ نے پولیس کو یہ دکھایا؟ اس نے باری باری آپریٹر سیکورٹی کے آفیسر کو گھورا. آفیسر جو سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا ذرا سا بیزار ہوا. نہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فوٹیج نہیں مانگی تھی. فارس نے جیب سے ایک فلیش نکالی اور سسٹم میں داخل کی. سیکورٹی آفیسر فوراً آگے بڑھا. نہیں, آپ میرا ڈیٹا کاپی نہیں کر سکتے. میں تمہارے سامنے کل کی تمام فوٹیجز کاپی کرنے لگا ہوں اور تم مجھے خاموشی سے کام کرتے دیکھو گے. پھر آپریٹر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جو فولڈرز میں کہہ رہا ہو وہ کاپی کرتے جاؤ. شاباش. آپریٹر نے بے بسی سے اس انچارج کو دیکھا جو محض خون کے گھٹ پی کر کھڑا رہا. دوبارہ کچھ نہیں بولا. یہ بھی کرو اور یہ بھی. مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ مگر سر, یہ دوسرے فولڈرز کی ویڈیو. میرا دماغ پہلے بہت گھما ہوا ہے. مجھے مزید خراب مت کرو. وہ جس طرح اس لڑکے کو گھور کر بولا تھا. زمر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور وہ وہاں سے ہٹ کر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی. وہ کرسی کے ساتھ جھکا انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے آپریٹر کو ہدایت دے رہا تھا. ابھی سے برف الجھنے لگی ہے بالوں سے. ابھی تو فرض ماہ و سال بھی اتارا نہیں. اس اپارٹمنٹ کی دیواریں خوبصورت سجاوٹ سے ڈھکی تھی. وہ فرش شیشے سے چمکدار تھے. لیونگ روم میں ٹی وی بلند آواز سے چل رہا تھا اور بڑے صوفے پہ نیم دراز نوشیروہ پاؤں میز پہ رکھے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا. رف ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں بلپوس, اس کا منہ بھی دھلا ہوا نہیں لگتا تھا. پھر اسی بیزاری سے اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر کان سے لگایا. ہاں شیرو, تم ٹھیک ہو؟ آشم مصروف سے انداز میں بولا تھا. خاک ٹھیک ہوں, قید میں پڑا ہوں ادھر. میں نے کہا تھا گھر میں بند مت رہو. دبئی میں اپنے ایک دوست سے ملو تاکہ سب کو معلوم ہو کہ تم ادھر ہی ہو اور ادھر ہی تھے. جو بھی پوچھے تو کہنا کہ میں اتوار کی رات آیا تھا. سمجھے؟ آپ تو ایسے برتاؤ کر رہے ہیں جیسے واقعی مجھے کبھی گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. خدا کے لیے بھائی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں بچا لیا اور سب سنبھال لیا. لیکن اگر اب تم نے میری بات نہ مانی شیرو تو میں اگلی دفعہ تمہیں نہیں بچاؤں گا. اب میرا دماغ خراب مت کرو اور دوستوں کو جا کر ملو. ہلکے سے کہہ کر فون رکھ دیا. نوشیروہ غصے سے موبائل کو گھول کر رہ گیا. پھر اٹھا اور اوپن کچن کی طرف آیا. فریج کا دروازہ کھولا, جوس کا ڈبہ نکالا, اوپر لگے اسٹینڈ میں لٹکا الٹا شیشے کا گلاس اتار کر کاؤنٹر پہ رکھا. پھر انگور کا مشروب اس میں ڈالا. سرخ مائع گلاس میں بھرنے لگا. گلاس اٹھا کر وہ ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو مشروب کے سرخ رنگ میں وہی منظر ابھرنے لگا. بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے قریب گرا لڑکا. اس کی اکھڑتی سانسیں, کھلتی بند ہوتی آنکھیں اور خون کا تالاب, سرخ تازہ سرخ پانی جو بہتا جا رہا تھا. ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا. بیزاری سے اس نے سرخ مشروب سنگ میں انڈیل دیا. چہرے پہ شدید جھنجھلاہٹ در آئی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ اکتا کر وہ چلایا اور پھر صوفے سے گرا موبائل اٹھایا. کچھ دیر منہ بگاڑے موبائل دیکھتا رہا, پھر ایک دم سیدھا ہو گیا. سیدھا ہو کر بیٹھ کر تاثرات بدلے. فوراً سے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا. ہیلو شیری, کیسی ہیں آپ؟ میں نے ابھی آپ کی اپڈیٹ دیکھی. آپ دبئی میں ہیں؟ جی میں بھی ادھر ہی ہوں, آج صبح ہی پہنچا ہوں. کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آنکھوں میں امید جاگی اور چہرے پہ جوش سا ابھرا. اوکے, میں آ جاؤں گا. بالآخر وہ مسکرایا اور موبائل کان سے ہٹایا. سرخ دل نے سرخ پانی کو ذہن سے محو کر دیا. میرے خدا, مجھے اتنا تو معتبر کر دے. میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. چھوٹے باغیچے کے سامنے کار روکتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا. وہ فوٹیج ASP کے حوالے کر دی ہے. وہ کہہ رہا تھا وہ اس آدمی کو پہچانتا ہے, جلد اسے گرفتار کر لے گا. زمر نے کوئی تاثر دیے بغیر پرس اٹھایا اور لاک کھولا. فارس نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا. وہ گھنگریالے بال کان کے پیچھے اڑستی اپنی طرف کا دروازہ کھول رہی تھی. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, ان لوگوں کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا. اب وہ ہماری طرف رہیں گے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں. سنجیدگی سے کہتے اس نے دروازہ کھولا. اگر ابا کو ہمارے ساتھ
رہنے کے لیے راضی کر لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بظاہر اس نے سب پاٹ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، مگر چہرے پہ واضح اطمینان اتر آیا تھا، گویا کوئی انکہی خواہش پوری ہوئی۔ وہ بنا چاپ کے اندر راہداری میں آئی تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی۔ فارس صبح کہہ رہا تھا کہ ہم اب اس کے ساتھ جا کر رہیں۔ ندرت تھکی تھکی سی کہہ رہی تھی۔ زمر کے قدم راہداری میں سست ہو گئے کیونکہ حنین آگے سے بہت خفگی سے بولی، ہمارا بھائی کھو گیا ہے تو ہم اتنے بے آسرا ہو گئے ہیں کہ گھر بدر ہو جائیں۔ شاید وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تمہیں اسامہ اور تمہاری امی کو ان کے ساتھ جا کر رہنا چاہیے، یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے تم لوگ۔ ابا کی آواز میں بھی تکان تھی۔ صبح سے سادی کو رو رو کر اب سب نڈال بیٹھے تھے۔ ماموں پہ بوجھ کیوں بنے؟ آپ اپنے کرایہ داروں کو فارغ کر دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ کون سے کرایہ دار؟ وہ جو آپ کے پلاٹ پہ گھر بنا تھا اور اس میں نئے کرایہ دار آئے تھے، وہ ان کو یاد کروا رہی تھی۔ زمر نے دیوار سے لگے آنکھیں بند کر لی۔ گھر؟ ابا حیران ہوئے۔ تمہیں کس نے کہا؟ میری فرینڈ کا گھر بھی ہے اسی کالونی میں، اس کی طرف گئی تو دیکھا تھا۔ وہ پلاٹ تو زمر نے کب کا بیچ دیا حنین، ندرت نے بتایا۔ چند لمحے کے لیے لاؤنج سے کوئی آواز نہ آئی۔ راہداری میں کھڑی زمر نے آنکھیں کھولی۔ بیچ دیا؟ حنین شوق دی۔ مگر کیوں؟ اس کو شاید کسی مقدمے کے لیے رقم چاہیے تھی، ندرت نے بے پرواہی سے بتایا، گویا ذکر غیر اہم تھا۔ ابا خاموش رہے۔ مقدمے کے لیے؟ اف، بڑے ابا آپ نے ان کو یوں کرنے دیا؟ کیسے؟ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھی، ایک سہارا تھا، وہ زمر کا تھا۔ حنا کی تلخی سے بھری آواز ابھری، اور زمر صرف اپنا سوچتی ہیں۔ اور پھر غصے سے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ راہداری میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی۔ نظریں اس کے عقب میں تھی تو زمر بھی چونک کر گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فارس بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر زمر کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے ناراضی تھی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے فارس کو مخاطب کیا، مگر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بڑے ابا اور ندرت دونوں نے بے قراری سے ان کو دیکھا، مگر چہروں پہ لکھی تحریر پڑھ لی اور نگاہیں مایوس پلٹ آئیں۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھا۔ زمر چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ میں جاتے وقت آپا کو بتا کر گیا تھا کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کر رہیں گے۔ اس نے بات کا آغاز ابا کو دیکھتے ہوئے کیا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں، صداقت ہے میرے پاس۔ ہاں تم باقی سب کو لے جاؤ۔ ایک ہی دن میں وہ کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ابا وہ گھر آپ نے مہینے کے آخر میں ویسے بھی خالی کرنا تھا، اور یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں، اس لیے پلیز ضد مت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیں۔ زمر ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ کا کہیں اور رہنا صحیح نہیں ہے، وہ ابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابا مسلسل انکاری تھے اور ندرت متعمل تھی۔ فارس ہم اتنے سارے لوگ کیسے رہیں گے ادھر؟ اتنا چھوٹا نہیں ہے وہ گھر، 3 بیڈ روم ہیں، نیچے والا یوسف صاحب اور سیم لے لیں گے، صداقت پورچ کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا، اور اوپر وہ رکا، ایک نظر زمر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اوپر میرا اور زرتاشا والا پرانا کمرہ آپ کے اور حنین کے لیے کافی ہے، باقی ہمارا تو ویسے بھی امی والا کمرہ ہے۔ اب کہ اس نے زمر کو دیکھے بنا سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ دروازے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی، ابرو تن گئے۔ ایک خاموش تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر جب بولی تو آواز ہموار تھی، سب آرام سے آ جائیں گے، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی آواز پڑی، میرا بیٹا ہوتا تو ہمیں کیوں ایسے جانا پڑتا، وہ کبھی بھی ہمیں جانے نہ دیتا۔ بڑے ابا مسلسل انکار کر رہے تھے اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر سنے بغیر آگے چلتی آئی۔ سادی کا کمرہ خالی پڑا تھا، وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی، جوتے اتار کر پیر اوپر کیا اور دیوار سے ٹیک لگا لیا، آنکھوں میں پانی سا ابھر آیا جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکا لیا، بس چپ چاپ سامنے دیکھی گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اس دیوار کی دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسا ہی بیڈ لگا تھا، وہ بھی اس دیوار سے لگی، اکڑو بیٹھے، سر گھٹنوں پہ رکھے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، ہمارا سادی کہاں ہوگا اس وقت؟ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے، دعا نہ مانگے کوئی۔ اس نے بدقت آنکھیں کھولی تو دھندلی سی چھت نظر آئی، پلکیں آہستہ سے جھپکیں تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سادی کے چہرے پہ تکلیف ابھری، حساسیت جاگنے کے بعد درد شدت سے لوٹ آیا تھا۔ وہ ہلکا سا کرراہ رہا تھا، پھر گردن مڑی تو اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے ارد گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے جام ہو چکا تھا۔ اذیت کے احساس سے آنکھیں میچ لیں۔ ریلیکس، آرام سے، ایک عورت تیزی سے قریب آئی تھی۔ سادی نے
मुन्नी मुंदी सी आंखें खोली। ये चेहरा वो इसे पहचानता था, मगर इस वक्त जहन में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। अम्मी कहाँ है? वो आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाया, आपको पानी चाहिए या कुछ और? कहीं तकलीफ हो रही है? आवाज लहजा सब शनासा था, मगर ये कौन? इसने पलके झपकी। खुद पे झुकी स्मार्ट सी औरत का चेहरा वाज़ेह हुआ, भूरे सुनहरे रंग बाल और सफेद जिल्द। मेरी अम्मी कहाँ है? इसने फिर उठने की कोशिश की, मगर उठ नहीं पा रहा था। आपको पानी दूं? अक्के सादी ने उलझन से आंखें सुकेड़कर उसे देखा। क्या वो इसकी बात नहीं सुन सकती थी? इसने फिर उठने की सही करनी चाहिए, मगर क्या शय थी जो इसको हरकत नहीं करने दे रही थी। इसकी निगाहें अपने बाजुओं तक गईं, दोनों बाजू कोहनी से कलाई तक बेड के साथ स्ट्रेप से बंधे हुए थे। एकदम से जहन पे दवाइयों से नशा और गुनुदगी उतरने लगी। इसने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं कहाँ हूँ? बेहद हैरत और वहशत से इसने खुद पे झुकी औरत से सवाल किया। क्या आपको पानी चाहिए? उसने उसी नरमी से पूछा। जहन में बिखरे टुकड़े जुड़ने लगे। इस औरत को देखती इसकी आंखें सुकड़ी। मैरी? मैरी एनजीओ? कहने के साथ इसने बाजू जोर से खींचे, मगर गिरफ्त मजबूत हो गई। वो कसे रहे। मैं कहाँ हूँ? वो सीधी हुई, सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखा। को पानी चाहिए या नहीं? सादी ने सर तकिए पे गिरा दिया। मैरी को तकते उसकी आंखों में जमाने भर की हैरत थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर वाले कहाँ हैं? मगर मेरी काउच की तरफ गई। शायद वो फोन वगैरह पे किसी को इतला दे रही थी कि चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और कदमों की चाप सुनाई दी। मेरी अम्मी कहाँ हैं? वो बदिक्कत बोल पा रहा था। तकिए पे रखी गर्दन जरा मोड़ी तो धुंधला सा मंजर नजर आया। नीली जीन्स पे घुटनों तक आता सफेद ओवरऑल पहने एक लड़की इसकी जानिब आ रही थी। इसके बाल सीधे और लंबे थे, कोहनी तक आते, और गर्दन में स्टेथ पड़ा था। करीब आई तो चेहरा वाज़ेह हुआ, गंदमी रकत और बड़ी बड़ी सी आंखें, और इनमें एक मासूम सा तासुर। नरमी से मुस्कुराती वो इससे अंग्रेजी में इसकी तबीयत पूछ रही थी। मेरी अम्मी कहाँ है? वो इसको अब कोई इंजेक्शन लगा रही थी, और सादी एक ही बात दोहराया जा रहा था। आंखें बार बार बंद हो रही थी। अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। फिर वो मैरी की तरफ घूमी। इसके हाथ खोल दो कम से कम, वो बीमार है और जख्मी भी। इस हालत में भागकर कहाँ जाएगा? इसकी आवाज में तरम था। मुकाबल खड़ी मैरी ने इसे तेज नजरों से घूरा। तुम्हें इससे बात करने की इजाजत नहीं है। अपने काम से काम रखो। अपने बॉस से कहो सिर्फ इसके हाथ खोल दें। वो अल्फाज गुडमुट हो गए। इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।